اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students, hope all of you will be fine. Let's start our today's lecture with this beautiful saying of Prophet Muhammad, may peace be upon him. Hurt no one so that no one may hurt you. ٹھیک ہے بچوں, کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں, کسی کو اذیت نہ دیں. ایسا نہ ہو کہ جواب میں آپ کو بھی وہ مشکل یا اذیت جو ہے وہ برداشت کرنی پڑے. ٹھیک ہے, کوشش کریں اپنی طرف سے. کوئی بھی انسان فرشتہ نہیں ہوتا, لیکن کوشش کرنے سے آپ بہت سارے کام جو ہیں وہ اچھے کر سکتے ہیں. نیت اچھی رکھیے اپنی, اور کوشش بھی کیجئے کہ آپ کی زبان سے, آپ کے ہاتھ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اب ہم آ جاتے ہیں اپنی ٹرانسلیشن کی طرف, چیپٹر نمبر 14 کی, لوئس پاسچر. Now earlier observers had noted microscopic grains or corpuscles in the bodies of the diseased worms, but nobody had succeeded in finding a remedy until Pasteur suggested collecting the eggs laid by each moth separately and only keeping those derived from healthy parents. The only way in which this could be done was by use of the microscope, and Pasteur realized that this instrument would be a strange and terrifying thing to the peasants. So he tried to reassure them by telling them that his little girl of 8 years old was quite at home with it. In addition, he directed the silkworm rearers attention to the need of avoiding overcrowding, uncleanliness, overheating, and unhealthy conditions generally, since these weakened the insects and made them more liable to the disease. اب اس سے پہلے مشاہدہ کرنے والے بیمار کیڑوں کے جسموں پر خوردبینی ذرات یا جو جسمیے تھے وہ دیکھ چکے تھے, لیکن کوئی بھی علاج ڈھونڈنے میں کامیاب نہیں ہوا تھا, یہاں تک کہ پاسچر نے ہر کیڑے کے دیے گئے انڈوں کو علیحدہ علیحدہ کرنے اور صرف صحت مند والدین کے دیے گئے انڈوں کو رکھنے کی تجویز دی. اب واحد طریقہ جس سے یہ کام کیا جا سکتا تھا وہ خوردبین کا استعمال تھا. پاسچر سمجھتا تھا کہ یہ آلہ کسانوں کے لیے عجیب اور ڈراؤنی چیز ہوگا, لہٰذا اس نے ان کی ہمت افزائی کرنے کے لیے انہیں یہ بتایا کہ اس کی 8 سالہ بیٹی اسے استعمال کرنے کی کافی حد تک ماہر ہے. اس کے علاوہ اس نے کیڑے پالنے والوں کی توجہ ڈھیروں کیڑے ایک جگہ رکھنے, گندگی, ضرورت سے زیادہ حرارت اور عمومی طور پر غیر صحت مندانہ ماحول سے بچنے کی طرف مبذول کی, کیونکہ یہ چیزیں کیڑوں کو کمزور کر دیتی تھیں اور انہیں بیماری کا زیادہ مستوجب بنا دیتی تھیں. This treatment, though it was not at once adopted into use, was very successful in decreasing the epidemic. It has been estimated that before Pasteur came to the rescue, France had lost 40 million francs through silkworm disease. An even more important result of this work was that it led Pasteur on to study the infectious diseases caused by germs conveyed by air water of the higher animals including man. ٹھیک ہے بچوں, تو یہ اب پاسچر کی آپ اس سلسلے میں آپ مختلف خدمات پڑھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ پاسچر نے اپنے ملک کی خدمت کے لیے دن رات کام کیا, کس طرح سے اس نے سلک فارمز کی جو ڈیزیز تھی اس کو اس نے جو ہے وہ اس سے کیسے اپنے ملک کو بچانے کے لیے اس نے اتنی کوششیں کی. ٹھیک ہے, کہ یہ علاج اگرچہ فوری طور پر تو اپنایا نہیں گیا, لیکن وبا کو کم کرنے کے لیے کرنے میں کامیاب رہا, اور ایک تخمینہ لگایا گیا ہے کہ بچاؤ کے لیے پاسچر کے آنے سے پہلے فرانس ریشم کے کیڑوں کی بیماری کے ذریعے 4 کروڑ فرانک کا نقصان اٹھا چکا تھا. اس کام کا ایک اور بھی زیادہ اہم نتیجہ یہ نکلا تھا کہ اس سے پاسچر نے بڑے جانوروں بشمول انسانوں کی وبائی امراض کا مطالعہ شروع کر دیا. It was during his work on the silkworm that Pasteur suffered from a stroke
the physical effects of which he never shook off. It has been attributed to overwork on the silk problem. Providentially, however, his mind was not injured, and in 1877, at the age of 55, he began to study the cattle disease named anthrax. रेशम के कीड़ों पर अपने काम के दौरान पास्चर पर फालिज का हमला हुआ, जिसके जिस्मानी असरात से वो कभी भी निजात ना पा सका. उसको रेशम के मसले पर काम की ज़्यादती से मंसूब किया जाता है, ताहम रहमत खुदाबंदी की वजह से उसके दिमाग को नुकसान ना पहुंचा और 1877 में 55 साल की उम्र में उसने मवेशियों की एंथ्रेक्स नामी बीमारी का मुताला शुरू कर दिया. It had been suggested that this was due to a germ, and Pasteur finally proved the truth of his theory and further worked out preventive treatment. He cultivated the anthrax bacillus in such a way that it became only mildly poisonous, somewhat, and proved that these weakened germs introduced into an animal's blood gave rise to only slight symptoms of anthrax and protected the animal from taking the deadly form. Much in the same way as vaccination prevents smallpox, this protective treatment has safeguarded millions of sheep and cattle from the disease. Reports from France and Hungary show that on many farms the death rate from anthrax has fallen from 10% to 1% among sheep and 5% to less than 1% among cattle. اب خیال پہلے ہی ظاہر کیا جا چکا تھا کہ یہ جراثیم کی وجہ سے ہوتی ہے، اور آخرکار پاسٹر نے اس نظریے کی سچائی کو بھی ثابت کر دیا، اور مزید یہ کہ حفاظتی علاج بھی تشکیل دیا. اس نے اینتھریکس کے جراثیم کو اس طریقے سے پروان چڑھایا کہ ان کے زہریلے اثرات بہت ہلکے رہ گئے، اور ثابت کیا کہ یہ کمزور شدہ جراثیم اگر جانور کے خون میں شامل کر دیے جائیں تو اینتھریکس کی صرف معمولی سی علامات ہی ظاہر ہوں گی اور جانور کو مہلک قسم کی جو ہے اس سے بچا لیں گے. بالکل اسی طرح جس طرح سے ویکسینیشن جو ہے وہ ہمیں چیچک سے بچاتی ہے، اس حفاظتی طریقہ علاج نے لاکھوں بھیڑوں اور مویشیوں کو بیماری سے تحفظ فراہم کر دیا. اور فرانس اور ہنگری سے جو ملنے والی اطلاعات تھیں ان سے یہ پتہ چلتا تھا کہ بہت سے فارمز پر اینتھریکس کی وجہ سے جو شرح اموات تھی بھیڑوں میں وہ 10% سے کم ہو کر 1% تک رہ گئی، اور مویشیوں میں 5% سے 1% سے بھی کم رہ گئی. اینتھریکس یا بچوں جانوروں کی مہلک بیماری ہوتی ہے، اور بیسیلس کہتے ہیں جی ایک قسم کا جراثیم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. And this brings us to the next stage of Pasteur's work, that on human disease. Overcoming his dislike of seeing suffering, he visited hospitals, collecting infectious matter from patients, examining it microscopically, and identifying the germs associated with various diseases. For example, at the time the maternity hospitals were devastated by puerperal fever in every country, and an appalling number of women died from this disease. Pasteur discovered its germ, and an interesting little episode is recorded by M. Rocks in connection with the discovery. One day at a discussion on puerperal fever which was taking place at the Academy of Medicine, while one of the most distinguished authorities was eloquently descanting on the causes of epidemics of this disease as at maternity hospitals, he was suddenly interrupted by Pasteur as follows: "It is nothing of all that which causes the epidemic. It is the doctor and his belongings which carry the germs from disease to the healthy woman." اب یہاں سے پاسچر کے کام کا اگلا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے جو کہ انسانی بیماریوں پر ہے. تکلیف میں مبتلا لوگوں کو دیکھنے کی اپنی ناپسندیدگی پر قابو پاتے ہوئے اس نے ہسپتالوں کے دورے کیے، مریضوں سے متعدی امراض کے مواد اکٹھے کیے، ان کا خردبینی معائنہ کیا اور مختلف جراثیم کی شناخت کی. مثال کے طور پر اس وقت جو ہسپتال تھے وہاں پہ زچگی کے دوران بخار نے جو ہے وہ ہر ملک میں تباہی مچا رکھی تھی، اور خواتین کی خوفناک تعداد جو ہے وہ اس بیماری سے مر جاتی تھی. تو پاسچر نے اس کے جراثیم کو دریافت کیا، اور اس دریافت سے متعلق ایم راکس نے ایک چھوٹا سا دلچسپ واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک دن زچگی کے بخار پر بحث میں جو کہ اکیڈمی آف میڈیسن میں ہو رہی تھی، جبکہ سب سے زیادہ
سربراوردہ ماہرین زچگی میں سے ایک زچہ ہسپتالوں میں اس وبا کی وجوہات پر بڑی فصاحت کے ساتھ تفصیلی گفتگو کر رہا تھا، اچانک پاسچر کی طرف سے اس کی بات کاٹی گئی اس طرح کہ ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو وبا کا باعث بنتی ہو، اور یہ ڈاکٹر اور اس کا ذاتی سامان ہوتا ہے جو بیمار سے صحت مند عورت تک جراثیم لے کر جاتے ہیں. And when the speaker replied with the superiority which we can all imagine that he was afraid they would never discover that microbe, Pasteur rushed to the blackboard and drew the germ, saying, "Stop, here is its picture." Nowadays, thanks to Pasteur and Lister, epidemics of this disease in maternity hospitals are unknown. اور جب بولنے والے نے جواب دیا اس احساس برتری کے ساتھ جس کا ہم سب تصور کر سکتے ہیں، کیونکہ بچوں وہ کافی زیادہ ہائر اتھارٹی میں سے تھا میڈیسن کی، کہ اسے خوف ہے کہ جراثیم کو کبھی بھی دریافت نہیں کر سکیں گے، تو پاسچر تختہ سیاہ کی جانب لپکا اور جراثیم کی شکل بنا دی، یہ کہتے ہوئے کہ ٹھہریے، یہ اس کی تصویر ہے. اور بچوں آج کے دور میں پاسچر اور لیسٹر کی مہربانی سے جو ہسپتال ہیں میٹرنٹی ہاسپٹل، ان میں اس بیماری کی وبائی شکل نظر ہی نہیں آتی اب. اچھا جی، پیپورل فیور جو ہوتا ہے بچوں کو کہتے ہیں زچگی سے متعلق، اور ایپیسوڈ کہتے ہیں ضمنی واقعہ، ایلیکوینٹلی کہتے ہیں واضح اور پر اثر انداز میں، ڈسکینٹنگ کہتے ہیں بچوں بہت تعریف میں بول رہا تھا. اچھا جی، we now come to how he discovered the method of making vaccine, that is dead weakened germs which can be inoculated in measured quantities into human beings as a cure or preventive of the disease caused by the ordinary unweakened germ. اب ہم اس طرح آتے ہیں کہ اس نے ویکسین یعنی کمزور جراثیم بنانے کا طریقہ کیسے دریافت کیا، جو کہ عام طاقتور جراثیم سے پیدا ہونے والی بیماری کے علاج یا اس سے بچاؤ کے لیے ایک مناسب مقدار میں انسانوں کے جسم میں داخل کی جا سکتی ہے. He had gone away from his laboratory for a holiday in 1879 whilst working at foul cholera, and on his return found all his cultivations of the germs dead or dying. He proceeded to inoculate various birds with those dead or dying germs and found that the birds showed signs of illness but recovered. The idea then occurred to him of inoculating them with a fresh lot of virulent germs of chicken cholera, and he was amazed at the result, that the birds still resisted the disease, though others which had not been previously dosed with the exhausted germs died. So he arrived at the method of attenuating germs, that is of cultivating them so that they were weakened, and also at the fact that such germs inoculated into a healthy animal produced a mild type of illness which protected the animal from attack by the virulent form of the disease. اب 1879 میں جب وہ چھٹی منانے کے لیے اپنی لیبارٹری سے دور گیا ہوا تھا، جبکہ وہ مرغیوں کے ہیضے پر کام کر رہا تھا، اور اپنی واپسی پر اس نے دیکھا کہ اس کے جو افزائش کردہ جراثیم تھے کلچر پلیٹ، وہ سارے کے سارے یا تو مر چکے تھے یا مر رہے تھے. اس نے یہ مردہ یا مرتے ہوئے جراثیم کو مختلف مرغیوں کے اجسام میں داخل کر دیا اور دیکھا کہ پرندوں نے بیماری کی کچھ تو علامات دکھائیں، لیکن وہ آخرکار صحت یاب ہو گئیں. پھر اسے ان پرندوں کے جسم میں مرغیوں کے ہیضے کے تازہ اور زہریلے جراثیم کو داخل کرنے کا خیال آیا، اور نتیجے پر وہ حیران رہ گیا. یعنی اب بھی پرندے جو ہیں بیماری کے خلاف مدافعت رکھتے تھے، مگر دوسرے جنہیں پہلے کمزور جراثیم کی خوراک نہیں دی گئی تھی وہ مر گئے. اس طرح وہ کمزور جراثیم کے طریقہ علاج پر پہنچ گیا تھا، یعنی انہیں اس طرح پیدا کرتے ہوئے کہ وہ کمزور ہوں، اور اس حقیقت کو بھی سمجھ گیا تھا کہ ایسے جراثیم صحت مند جانوروں میں داخل کرنے سے ہلکی قسم کی بیماری پیدا ہوتی ہے جو کہ جانوروں کو بیماری کی مہلک صورت کے حملے سے تحفظ فراہم کر دیتی ہے. The first human disease to which Pasteur applied inoculation was hydrophobia or rabies. The horrible illness produced by the bite of a mad dog. To give one some idea of its horrors, one need only read such descriptions as the following of a child of 5 admitted to a French hospital. The unfortunate little patient presented all the characteristics of hydrophobia: spasms, restlessness, shudders at the least breath of air, an ardent thirst accompanied with an absolute impossibility of swallowing, convulsive movements, fits of furious rage.
اب پہلی انسانی بیماری جس پر پاسچر نے نیم مردہ جراثیم داخل کرنے کا طریقہ آزمایا وہ پانی کا خوف یا بابلا پن ایک خطرناک بیماری تھی جو کہ پاگل کتے کے کاٹنے سے پیدا ہو جاتی ہے۔ کسی کو اس کی دہشت ناکی کا تصور دینے کے لیے صرف ایک 5 سالہ بچے کی نیچے دی گئی تفصیلات پڑھ لینا ہی کافی ہیں، جسے فرانس کے ایک ہسپتال میں داخل کیا گیا تھا۔ اس بد نصیب ننھے مریض میں بابلے پن کی تمام علامات موجود تھیں، یعنی تشنج، بے چینی، ہوا کے ہلکے سے جھونکے سے لرزہ طاری ہو جانا، شدید پیاس جس کے ساتھ نگلنے کی مکمل نااہلی، ٹھیک ہے بچوں، اینٹھن کی حرکات اور شدید غصے کے دورے۔ تو ہائیڈروفوبیا کہتے ہیں بچوں ایک طرح سے فیئر آف واٹر، ٹھیک ہے، ریبیز کی بیماری ہوتی ہے یہ، یعنی جب پاگل کتا کاٹتا ہے تو اس کے بعد یہ بیماری آ جاتی ہے۔ ریبیز بابلا پن ہوتا ہے، یہ بھی پاگل کتے کے کاٹنے کے بعد یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ اسپازم کہتے ہیں کھچاوٹ، اور شڈرز کہتے ہیں کپکپاہٹ، آرڈنٹ کہتے ہیں بچوں سرگرم، اور کنولسو کہتے ہیں جھٹکوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، The child died after 24 hours of horrible suffering, suffocated by the mucus which filled the mouth. As a matter of fact, its germ has never been found, but it was known that the part of the body affected in hydrophobia was the nervous tissue. And Pasteur tried taking some of the nervous tissue of an animal which had died of the disease and attenuating it, which he found could be done by exposing the spinal cord of rabid rabbits to dry air, which weakened it until after 14 days it was harmless. The attenuated spinal cord introduced into dogs rendered them immune to hydrophobia, but the treatment was not tried on human beings till 1885, when a boy, Joseph Meester, was brought to Paris for treatment from a little place in Alsace. He had been bitten by a mad dog 2 days before. Now human beings do not, as a rule, generally develop hydrophobia for a month or so after being bitten. And Pasteur, being as usual extremely anxious to ward off suffering, undertook the treatment of the boy by inoculations, which were continued for 10 days. اب وہ جو بچہ تھا بچوں وہ تو 24 گھنٹے اس خوفناک تکلیف میں مبتلا رہنے کے بعد اپنے اس لعاب دہن سے جو منہ میں بھر گیا تھا دم گھٹنے سے مر گیا۔ یعنی جب سویلوئنگ کی طاقت ختم ہو جاتی ہے بچوں تو آپ کے منہ میں جو بھی چیز بھرے گی وہ آپ کے سانس کو روکنے کا سبب بنے گی، ٹھیک ہے۔ تو حقیقت میں اس کا جراثیم کبھی دریافت نہیں ہوا، لیکن یہ علم تھا کہ بابلے پن میں جسم کا جو حصہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے وہ آپ کے اعصابی ٹیشو ہوتے ہیں، اور پاسچر نے اس جانور کا جو اس بیماری سے مر گیا تھا کا اعصابی ٹیشو لیا اور اسے کمزور بنانے کی کوشش کی۔ اس نے معلوم کیا کہ بابلے خرگوش کے حرام مغز کو خشک ہوا میں رکھ کر یہ کام کیا جا سکتا ہے، جس نے اسے کمزور کر دیا، حتیٰ کہ 14 دن کے بعد یہ جو ٹیشو تھا اس بابلے خرگوش کا وہ بے ضرر بن چکا تھا، اور یہ کمزور شدہ حرام مغز کتوں میں داخل کیا گیا جس نے انہیں بابلے پن سے محفوظ بنا دیا۔ لیکن یہ علاج 1885 تک انسانوں پر نہیں آزمایا گیا تھا، جب ایک لڑکا جوزف میسٹر کو ایلسک کے ایک چھوٹے مقام سے علاج کے لیے پیرس لایا گیا۔ اسے 2 روز قبل ایک پاگل کتے نے کاٹا تھا، اور اب معمول کے مطابق انسانوں میں کاٹے جانے کے بعد 1 ماہ یا اس کے لگ بھگ بابلا پن پیدا نہیں ہوتا، اور پاسچر نے جو کہ حسب عادت لوگوں کو تکلیف سے بچانے کا انتہائی خواہش مند تھا، لڑکے کا جراثیم داخل کرنے کے طریقے سے علاج شروع کر دیا جو 10 دن جاری رہا۔ اچھا جی، امیون کہتے ہیں بچوں اس سے محفوظ کرنا کسی چیز سے، اور انوکولیشن کہتے ہیں ٹیکے، ٹھیک ہے، اور ایٹینویٹ کہتے ہیں کمزور کرنا، اور اس کے علاوہ بچوں بس یہی ہیں اس میں ورڈز۔ Meanwhile, the boy was hardly ill at all and played about the laboratory very happily, though Pasteur was devoured by fears and anxiety about the results. However, the boy was absolutely cured, and 2 months later, a shepherd who had been bitten by a mad dog was similarly cured, and 3 months later, 350 cases had been treated with only 1 death. اس دوران بچہ بالکل بیمار نہ ہوا اور لیبارٹری میں خوش بخوش کھیلتا پھرتا رہا، اگرچہ پاسچر پر نتائج کے بارے میں خطرات اور فکرات کا تسلط قائم تھا، تاہم بچہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا، اور پھر اس کے 2 ماہ بعد ایک گدڑیا جسے بابلے کتے نے کاٹا تھا اسی طرح مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا۔
اور 3 ماہ بعد 350 مریضوں کا علاج کیا گیا اور صرف اس دوران میں 1 موت ہوئی. ٹھیک ہے بچوں، تو یہ آج کے لیے کافی ہے. اس کو دھیان سے دوبارہ پڑھیے گا، سمجھیے گا، مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے گا آپ لوگ. ٹھیک ہے، اور یاد بھی کرنے کی کوشش کر لیجیے گا، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. اب ہم آ جاتے ہیں آپ کے ایڈیمس کی طرف. ٹھیک ہے، آج کے ہیں جی آپ کے 291 سے 295 تک. 291 ہے بچوں رینی ڈے، مشکل کا وقت جب آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، رینک اینڈ فائلڈ عام لوگ. اور 293 ریڈ بٹوین دا لائنز، الفاظ کے پیچھے چھپے ہوئے معنی سمجھ جانا. 294 ریڈ کارپٹ، خاص رسمی خیر مقدم. اور 295 ہے بچوں ریڈ لیٹر ڈے، جشن کا دن. ٹھیک ہے، اچھا جی اب ہم آ جاتے ہیں آپ کے پریپوزیشنل فریزز کی طرف، جو آج آپ نے 133 سے 137 تک کرنے ہیں. اچھا جی 133 بچوں چینج ود کے ساتھ تبدیل ہونا، کلیور ایٹ سیکھنے میں تیز، کلچ ایٹ خطرے سے بچنے کے لیے پکڑ لینا، اور کلوز ٹو کے لیے بند ہونا، یعنی کسی چیز کے لیے بند کر دیا جائے کسی وجہ سے بھی، اور کولائڈ ود ٹکراؤ ہونا. ٹھیک ہے، یہ آپ کے 5 پریپوزیشنل فریزز ہو گئے. ان کو بھی اپنے کاپیز میں لکھیے گا، یاد کیجیے گا، تاکہ آپ کو ایگزام میں جو ہے وہ کوئی دقت پیش نہ آئے. اب ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں بچوں. پیراگراف نمبر ہے 26 آج ہمارا. ٹھیک ہے، یہ واقعہ قائد اعظم کی زندگی سے لیا گیا ہے، فل اسٹاپ. 1943 میں لاہور کے ایک مشہور تاجر کتب بمبئی گئے اور قائد اعظم سے کہا کہ وہ آپ کی سوانح عمری لکھوانا چاہتے ہیں، فل اسٹاپ. انہوں نے قائد اعظم سے گزارش کی کہ اس کے لیے کسی موزوں آدمی کا انتخاب کریں، فل اسٹاپ. قائد اعظم نے اس کے بارے میں اپنے سیکرٹری مطلوب الحسن سے پوچھا. مطلوب الحسن نے قائد اعظم کو جواب دیا کہ وہ خود اتنے لمبے عرصے سے آپ کے ساتھ رہتے رہے ہیں اور اس لیے دوسروں سے بہتر سوانح عمری لکھ سکیں گے. سوانح عمری کس کہتے ہیں بچوں؟ زندگی کے بارے میں جو کچھ بھی لکھنا ہو، بایوگرافی جو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی فل اسٹاپ. قائد اعظم نے کہا کہ وہ سوانح عمری ضرور لکھیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہوگی کہ انہیں ان کی ملازمت چھوڑنی پڑے گی، فل اسٹاپ. قائد اعظم نے دلیل پیش کی کہ ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے مطلوب غیر جانبداری سے نہیں لکھ سکیں گے، فل اسٹاپ. ٹھیک ہے بچوں، اچھا جی یہ واقعہ قائد اعظم کی زندگی سے لیا گیا ہے. دس انسیڈنٹ ہیز بین ٹیکن فرام دا قائد اعظم's لائف. ٹھیک ہے، اچھا جی وہ آپ کی سوانح عمری لکھوانا چاہتے تھے. ہی وانٹیڈ ٹو ہیو ہز بایوگرافی ریٹن. ٹھیک ہے، قائد اعظم نے گزارش کی، ہی ریکویسٹڈ، قائد اعظم محمد علی جناح، کہ کسی موزوں آدمی کا انتخاب کریں، ٹو سلیکٹ اے سوٹیبل پرسن فار دس. اچھا جی قائد اعظم نے اس کے بارے میں اپنے سیکرٹری مطلوب الحسن سے پوچھا. قائد اعظم آسکڈ ہز سیکرٹری مطلوب الحسن اباؤٹ دس. تو مطلوب الحسن نے قائد اعظم کو جواب دیا. ہی ریپلائڈ، مطلوب الحسن ریپلائڈ ٹو قائد اعظم دیٹ ہی himself had been living with a long time with him، اور اس لیے وہ دوسروں سے بہتر سوانح عمری لکھ سکیں گے، so that he will write a better biography than others. اچھا جی تو قائد اعظم نے کہا سوانح عمری ضرور لکھیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہوگی the condition for it would be کہ ان کی ملازمت چھوڑنی پڑے گی، لیو دا جاب. ٹھیک ہے، قائد اعظم نے دلیل پیش کی، ایڈوانس دا آرگومنٹ، کہ ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے مطلوب غیر جانبداری سے نہیں لکھ سکیں گے. بیکاز آف his stay with him مطلوب would not be able to write impartially. ٹھیک ہے بچوں، تو یہ آپ کا آج کا لیکچر ہو گیا ہے. اس کو دھیان سے سنیے گا، سمجھیے گا، پڑھیے گا اور یاد کیجیے گا، لکھ بھی لیجیے گا اپنی کاپیز میں. تو اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل نئے لیکچر کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.